तज़किरा है बहावलपुर के अदब का। दबस्ताने बहावलपुर के नुमाइंदा शायर, साबका सदर शोबा उर्दू, गवर्नमेंट एससी कॉलेज बहावलपुर, प्रोफेसर डॉक्टर नवाज काविश अपनी काविश बहावलपुर के अदब में हरफे आगाज के तौर पर कहते हैं। उर्दू अदब में बहावलपुर का एक अलग तशख़्ख़ुस है, अपनी पहचान है। यहाँ गुज़श्ता कई सदियों से इल्म दानिश के मोती परोए गए हैं। खुसूसन उर्द शरीफ एक अहम इल्मी, तमदनी और तदरीसी मरकज के तौर पर जनूबी एशिया में मुनफरद हैसियत का हामिल रहा है। पत्थर मीनारा जो बुधों का मरकज रहा और पूरे खिते में अहमियत का हामिल रहा, इसी तरह सुई बिहार तारीख का वो रोशन बाब है जहाँ एक तहजीब सांस लेती रही है। गनबेरी वाला जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का हम असर शहर था, उसकी तारीखी हैसियत को मुतय्यन करने में नुमायां है। इसी तरह बेशुमार तारीखी अमारात इसकी पहचान रहे हैं। ऋग्वेद में यहाँ के दरियाओं का जिक्र और रेगिजारों में फैले बेशुमार किले इनकी अजमत का मुंह बोलता सबूत है। औलिया की इस धरती पर उर्दू ज़बान व अदब के अव्वलीन नक्शे गनान में मिल जाते हैं। पहला मंजूम सफरनामा लाल सुहानरा जैसे दूर उफ्तादा इलाके में मुल्ला मोहम्मद आरिफ लिखता है। सादिकुल अखबार ने यहाँ अदबी कदरों को उजागर किया और गवर्नमेंट एससी कॉलेज बहावलपुर ने अदब की तरवीज में नुमायां काम सरअंजाम दिया। इस इदारे में वहीदुद्दीन सलीम पानीपती, शुजा अहमद नामूस, अहमद नदीम कासमी, मोहम्मद खालिद अख्तर, शफीकुर रहमान और ज़हूर नज़र जैसे नाबग़े रोजगार हस्तियां किसी न किसी तौर पर इससे वाबस्ता रही। फिर बहावलपुर के इल्मी और अदबी इदारों, निजी प्रेस और जराइद ने यहाँ के अदब को मुतारिफ कराया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी, रेडियो पाकिस्तान, आर्ट्स काउंसिल ने ज़बान व अदब की खिदमत को अपना शुआर बनाया। बाद अज़ां रियासत बहावलपुर की तासीस और मुसलसल 225 बरस तक खुद मुख्तियार इस्लामी रियासत के तौर पर कायम रहने की वजह से ये इलाका पाकिस्तान में शानदार रोशन तारीखी विरसा रखता है। इस खिते में शेर व अदब ने बहुत फरोग पाया। इन्हीं अवामल ने मुझे इस अर्ज़े जन्नत निशा की इल्मी व अदबी और सकाफती कदरों को यकजा करने पर आमादा किया। ये मट्टी का कर्ज भी था और मेरा फर्ज भी, सो मैंने इसके अदबी पस मंजर को उजागर करने के लिए इस काम का डोल डाला। ये मेरा पीएचडी का मुकाला है जिसमें 7 अबवाब हैं, जिनमें बहावलपुर की सियासी, समाजी, सकाफती, तारीख, शायरी, नसर, सहाफत, इदारे और तहजीबी सरगर्मियों पर रोशनी डाली गई है। बहावलपुर का अदब एक ऐसी दस्तावेज है जो बहावलपुर का तारुफ भी है और यहाँ की मुतहर्रक जिंदगी का पस मंजर भी है। इस तहकीकी काम के लिए मुझे किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा, ये एक अलग दास्तान है। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि बहावलपुर की इल्मी व अदबी फिजा को समझने के लिए ये सही बुनियाद का काम करेगी। इस मुकाले में हत्तुल मकदूर कोशिश की गई है कि बहावलपुर की इल्मी व अदबी और तहजीबी जिंदगी की झलक पेश की जाए। मैं इस मकसद में किस हद तक कामयाब रहा, इसका अंदाजा आपको इसके मुताला से होगा। मैं खास तौर पर सैयद उनीस शाह जिलानी, डॉक्टर मुजाहिद इंसारी, डॉक्टर मोहम्मद ताहिर, डॉक्टर शाहिद हसन रिजवी
ڈاکٹر قاسم جلال، ڈاکٹر اسلم ادیب، ڈاکٹر نصر اللہ ناصر، جناب منور جمیل، ڈاکٹر طاہر توسوی اور وقار عزیز صدیقی کا شکر گزار ہوں جو قدم قدم اس مقالے کی تیاری میں میرے شامل حال رہے۔ ڈاکٹر سلیم ملک اور ڈاکٹر نجیب جمال کا شکریہ ادا کرنا رسمی الفاظ سے بالاتر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے خلوص، رہنمائی اور حوصلہ افزائی تھی ان کی، جن کی وجہ سے یہ مقالہ پایہ تکمیل کو پہنچا۔ منور جمیل میرے ان دوستوں میں شامل ہیں جن کے مشورے میرے لیے مشعل راہ رہے ہیں۔ انہوں نے شعری مجموعہ محبت کام آئے گی اور اس کتاب کی اشاعت تک میری بہت معاونت کی، میں ان کا بے حد ممنون ہوں۔ جناب ذیشان اطہر اور عمران اقبال نے بھی مجھے قیمتی مشوروں سے نوازا، میں ان کا بھی بے حد ممنون احسان ہوں۔ اس مقالے کو کتابی شکل دینے کے لیے اپنے ایک اور محبت کرنے والے دوست ابو محسون اللہ بخش کی ذاتی دلچسپی اور فنی و تکنیکی کاوشوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اگرچہ وہ ان تکلفات اور رسمی لفاظی کے قائل نہیں ہیں۔ میری اہلیہ اور بچے بھی میرے حوصلے بڑھاتے رہتے ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ یہ کہنا ہے پروفیسر ڈاکٹر نواز کاوش، سابق صدر شعبہ اردو، گورنمنٹ ایس سی کالج بہاولپور کا، اور کہا ہے انہوں نے اپنے اس تھیسس کے بارے میں جس کا نام ہے بہاولپور کا ادب۔ پروفیسر ڈاکٹر نواز کاوش کے اس تحقیقی مقالے کی بابت پروفیسر ڈاکٹر نجیب جمال، سابق ڈین فیکلٹی آف آرٹس، دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کے ادب اور اظہار کی جملہ صورتوں کے عنوان سے فرماتے ہیں: ڈاکٹر نجیب جمال صاحب ان کا کہنا ہے، بہاولپور کا ادب یوں تو ایک تحقیقی مقالہ ہے اور تحقیق کے معیار اور تقاضوں کے مطابق ہے، لیکن اسے محض ایک دستاویز سمجھنا درست نہ ہوگا کہ یہ بہاولپور کا ماضی بھی ہے اور حال بھی، یہ بہاولپور کی تاریخ بھی ہے اور جغرافیائی حصار بھی۔ یہ کہنا ہے ڈاکٹر نجیب جمال کا بہاولپور کے ادب کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں، یہ وادی سندھ کی عظیم تہذیب کا تذکرہ بھی ہے اور ریاست بہاولپور کے شب و روز کا احوال بھی۔ یہ رگ وید میں لکھے گئے بہاولپور کے دریاؤں سرسوتی یعنی ہاکڑا، شتادرو یعنی ستلج اور سپت سندھیو یعنی سندھ کا اسطوری حوالہ بھی ہے، اور ہڑپا اور موہنجو داڑو کے عین وسط میں واقع شہر گنویری والا کے آثار کا جائزہ بھی۔ یہ اسکلندہ یعنی اوچ کے اعلیٰ ترین تمدن کی گواہی بھی ہے، اور سکندر اعظم کی جنگ ملتان میں ملوٹی قوم پر فتح حاصل کرنے کی سرگزشت بھی۔ یہ راجہ سہن کروڑ جو کہ حضرت عیسیٰ کے ہم عصر تھا کہ رحیم یارخا میں قلعہ مئو اور مہاراجہ کنشک کے عہد میں سوئی وہار کے مقام پر بدھ مت کے اسٹوپا 132 عیسوی کی تعمیر کا اطلاع نامہ بھی ہے، اور موریہ دور کے بدھوں کی عبادت گاہ پتن مینارہ جو کہ رحیم یارخان سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کا پتہ بھی ہے۔ یہ راجہ چچ کے دور میں اوچ کے اولیاء اور اولین علمی درسگاہوں کا اظہار بھی ہے، اور عہد خلافت میں بہاولپور کی علمی و ادبی، تاریخی، سیاسی، سماجی اور تمدنی زندگی کا بیانیہ بھی۔
ریاست بہاولپور اپنے دامن اقبال میں علم و ادب اور تاریخ و ثقافت کے ایسے حسین و جمیل اور دلکش اور رنگین گل بوٹے رکھتی ہے کہ اس کی ناگزیر اہمیت سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں رہتا۔ یہ ریاست جسے بغداد کی عباسی خلافت کا تسلسل بھی سمجھنا چاہیے اور پرتاؤ بھی اپنے جملہ تفصیلات میں طلسم ہوشربا جیسا سحر رکھتی ہے۔ اس کی سیاسی تاریخ 1727 عیسوی سے لے کر 1955 تک پھیلی ہوئی ہے۔ 250 سال کی اس تاریخ میں نوابین بہاولپور کی سیاسی، سماجی، علمی اور ادبی سرگرمیوں کے علاوہ اس خود مختار اسلامی ریاست کے تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے اس کے بیدار مغز نوابوں نے تعلیمی اداروں، اعلیٰ درسگاہوں، لائبریریوں، شفا خانوں، مساجد سے محلات اور قلعہ جات کی تعمیر کو سنگ و خشت سے نہیں بلکہ جلال و جمال کے آہنگ سے فن تعمیر کا دلکش نمونہ بنایا تھا۔ بہاولپور کو متحد ہندوستان کی دوسری بڑی ریاست ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا، اور یہ وہ واحد ریاست تھی جس نے پاکستان کے ساتھ نہ صرف الحاق قائم کیا بلکہ جلد ہی اپنے تشخص کو ختم کر کے پاکستان کے الحاق کا اعلان بھی کر دیا۔ مگر ٹھہریے، اس سلسلے کی بعض تفصیلات نہایت درجہ اہم ہیں۔ ایک تو یہ پاکستان کے ساتھ الحاق کی دستاویز پر قائد اعظم اور نواب بہاولپور سر صادق محمد خان خامس نے دستخط کیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 14 اکتوبر 1955 کو 1 یونٹ کے نتیجے میں ریاست بہاولپور پاکستان کا حصہ بنی اور یوں بہاولپور کو کمشنری کا درجہ ملا۔ تیسرا اہم پہلو یہ ہے کہ ریاست بہاولپور کے خزانے سے 7.5 کروڑ نقد حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع کرائے گئے، جو کہ اس وقت ایک نوزائیدہ مملکت کے لیے آج ورلڈ بینک یا IMF کے کئی بلین ڈالر کے قرضوں سے کہیں بڑا ریلیف کہا جا سکتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد ریاست بہاولپور نے پاکستانی کرنسی کی ضمانت فراہم کی، بڑی تعداد میں مہاجرین کی آباد کاری اور ملازمتوں کا بندوبست کیا اور اپنے وسائل کو حکومت پاکستان کے لیے وقف کر دیا۔ فی الوقت اس سلسلے کو طول دینے کے بجائے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ ریاست بہاولپور کے 250 سال اور پھر پاکستان کے ساتھ انضمام کے 50 سے زائد سالوں میں خطہ بہاولپور کی زرخیزی، پیداواری صلاحیت اور جوہر کابل نے اس خطے کی تاریخ، ثقافت اور روایات علمی و ادبی کی دلکشی کے گہرے نقوش کو ابھارا اور اس میں ایسے خوبصورت رنگ بھرے کہ بہاولپور کے تہذیبی پیراہن کا رنگ نکھرتا چلا گیا۔ اس خطے میں علم و دانش کی ہی نہیں، شعر و ادب کی حکایات بھی لکھی گئی۔ آج بہاولپور علوم و فنون، رقص و موسیقی، غنا و گائکی اور شعر و ادب کی ایک ایسی تاریخ رکھتا ہے جس کا ہر ورق معطر، منور اور مصور ہے۔ بہاولپور کا ادب اس کتاب شعر و ادب کا ایک روشن عنوان ہے جسے بہاولپور ہی کے ایک دانشور شاعر اور اردو زبان و ادب کے استاد نواز کاوش نے رقم کیا ہے۔ اس کتاب سے پہلے بھی بہاولپور کی تاریخ، تہذیب و ثقافت، تمدن، علوم، فنون اور ادب کے حوالے سے لکھا جاتا رہا ہے، تاہم نواز کاوش نے اس سے زیادہ مرتب، منظم اور سائنسی انداز میں لکھا ہے۔ یہ پوری تفصیل مختلف ابواب میں سمٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ بہاولپور میں شعر و ادب کے قدیم و جدید ادوار کا مطالعہ الگ الگ کیا گیا ہے۔ نثر
صحافت سب کا تفصیلی جائزہ اس میں موجود ہے۔ یہ پوری تفصیل مختلف ابواب میں سمٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ بھاولپور میں شعر و ادب کے قدیم و جدید ادوار کا مطالعہ الگ الگ کیا گیا ہے۔ نثر، صحافت اور اردو کی مختلف جہات کے علیحدہ ابواب بنائے گئے ہیں۔ نواز کاوش کا یہ مطالعہ اگرچہ چند برس قبل کیا تھا، مگر یہ مطالعہ اس حد تک مکمل، منضبط اور مربوط ہے کہ اس کی اہمیت اور ناگزیریت میں کمی نہیں آئی۔ تاہم اس میں 21ویں صدی کی پہلی دہائی میں بہاولپور کے ادبی منظر نامے کو بھی شامل ہونا چاہیے تھا۔ مقالے کا تجزیاتی اسلوب متوجہ رکھتا ہے اور بڑے آسان، سہل اور عام فہم انداز میں قدیم و جدید زمانے کے شعر و ادب کے ہنر کی آفاقیت کو پیش کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ کئی پرلطف روایتوں اور حکایتوں کی ترسیل کا باعث بھی بنتا ہے۔ مثلا یہ کہ بہاولپور میں اردو کے پہلے شاعر مولوی محمد اعظم تھے اور ان کی پیدائش 1759 میں ہوئی اور انہیں آتش و ناسخ کا ہم اثر بتایا گیا ہے۔ ان کا یہ شعر بجا طور پر انہیں آتش و ناسخ کی سب میں جگہ دیتا ہے۔ کھوٹا پیسہ ہوں نہیں لیتا کوئی بازار میں، کھوٹا پیسہ ہوں نہیں لیتا کوئی بازار میں زر خالص بنا تیری نظر ہے کیمیا۔ کھوٹا سکہ ہوں، کھوٹا پیسہ ہوں نہیں لیتا کوئی بازار میں زر خالص بنا تیری نظر ہے کیمیا۔ اسی طرح حامد محمود محمد شمس الدین گیلانی کو، جن کا دیوان 1864 میں منظر عام پر آیا، غالب، مومن اور ذوق کا ہم اثر قرار دیا گیا ہے۔ قاضی محمد عارف بستی محمد رمضان خان حاصل پور نے اردو کا پہلا منظوم سفر نامہ لکھا۔ مشتاق احمد زاہدی سابق پرنسپل SC کالج بہاولپور اردو کے اچھے شاعر بھی تھے۔ ان کے یہ اشعار 19ویں صدی کے آخری اور 20ویں صدی کے پہلے اشرے کے شعری مذاق کے مطابق ہیں۔ جینا کبھی ذلت کا گوارا نہ کریں گے، مر جائیں گے پر منت ادا نہ کریں گے، گر قتل ہی کرنا ہے تو کر شوق سے ظالم، ہم حشر میں اس خون کا دعویٰ نہ کریں گے۔ 19ویں صدی کی آخری دہائیوں میں امداد نبی شیر کے یہاں زبان کے پینترے اس طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ ذبح کر کے کہتے ہیں آؤ گلے ملے، کرتے ہیں ہائے عاشق بے سرے چھیڑ چھاڑ۔ وہ ذبح کر کے کہتے ہیں آؤ گلے ملے، کرتے ہیں ہائے عاشق بے سر سے چھیڑ چھاڑ۔ مولانا عزیز الرحمان کا انداز سخن دل و دماغ کو کچھ اس طرح منور کرتا ہے، کہیں جو عکس پڑ جائے تمہارے روئے روشن کا، ابھی ہو چاندنی کا کھیت میداں میرے مدفن کا۔ خرم بہاولپوری 19ویں صدی کے آخری اشروں میں نمایاں ہونے والا ایک اہم نام ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب زندگی کے حوالے سے زندان سلاسل اور بحر غم جیسی تراکیب عام دکھائی دیتی ہیں۔ جسے میں زندگی سمجھا وہ زندان سلاسل ہے، اجل سمجھا ہے جس کو دل وہ بحر غم کا ساحل ہے۔ اسی طرح میر ناصر علی ریختی کے کمالات دکھاتے نظر آتے ہیں۔ چغلی سوکن نے میری کھائی ہے، دیکھ لوں گی یہ کس کی جائی ہے، نچلے بیٹھو تمہیں ہوا کیا ہے، کس نے بےہودگی سکھائی ہے۔ ان کے علاوہ مولانا حفیظ رحمان 1896، محمد بخش شاطر 1897، موہن لال موج گوری بہاولپوری، جلال الدین لبید 1898، ڈاکٹر شجاع احمد ناموس پروفیسر SC کالج، عبدالحمید ارشد، محمد اسحاق آسم، عبدالرحمان آزاد 1906، عبدالحق شوق 1909، گل محمد صادق جمیل 1913، منشی انوار فیروز، دیوی دیال آتش، سید اختر علی منیر، حکیم احمد علی سیف، محمد امیر الدین، حسن آرام، عطا محمد
دلشاد کلانچوی، مولوی غلام احمد اختر کی غزلوں، قصیدوں، رباعیوں اور قطعات کے علاوہ اس دور میں لکھے گئے نور نامے، معراج نامے، درد نامے، درود نامے، میت نامے اور حلیہ نامے خاصے کی چیزیں ہیں۔ بہاولپور کا ادب میں دیے گئے انتخاب سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ 19ویں صدی میں بہاولپور، احمد پور شرقیہ، حاصل پور، لال سہانرا اور خانپور جیسے اردو کے مراکز سے دور علاقوں کی اردو اسی حد تک صاف، شستہ اور رواں تھی جتنی آتش و ناصر، غالب و ذوق یا داغ و امیر کے دور کی اردو رہی تھی۔ شاید اسی لیے داغ نے بھی اردو کی دھوم کا تذکرہ اپنے ایک شعر میں کیا تھا، جسے زبان اردو کی مقبولیت کے حوالے سے سند کا درجہ ملا۔ داغ اور اقبال کے ساتھ ساتھ بہاولپور کا شعر و ادب بھی گیسویں اردو کے خم نکالتا اور اسے شانہ کی منت پذیری سے رہائی دیتا نظر آتا ہے۔ بہاولپور کا ادب نہ صرف قدیم بلکہ جدید دور کا ایک سیر حاصل تذکرہ ہے۔ اس میں دور جدید کی موضوعاتی وسعتوں، اظہار کے پیرایوں اور حیاتوں کے تجربوں کو موضوع بنایا گیا ہے۔ بہاولپور کے علمی و ادبی سرگرمیوں کا جائزہ بھی اس میں شامل ہے۔ معروف شعراء حیات میرٹھی، احمد ندیم قاسمی، سید غلام شبیر بخاری، شہاب دیلوی، ظہور نظر، آغا سکندر مہدی، نور الزمان احمد اوج، نقوی احمد پوری، سید فخر الدین بلے، سید آل احمد، سہیل اختر، عابد عمیق، سید تابش الوری، نصر اللہ خان ناصر، منور جمیل، سید محمد قاسم جلال، نوشی گیلانی، خلیق ملتانی اور علی احمد رفت کے علاوہ نسبتاً غیر معروف مگر توانا شعراء اور ان کے کلام کا تفصیلی جائزہ اس کتاب کا ایک ضروری حصہ ہے۔ تاہم اگر تکرار سے بچا جا سکتا ہے تو اس مقالے کی خوبی وہ دو چند ہو جاتی۔ یہ تکرار اس وقت گراں گزرتی ہے جب شعراء کا تذکرہ بارے دیگر شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نثر کے جائزے میں بھی بہاولپور کے متعلقین نثر نگاروں کی نگارشات کا تذکرہ اردو کی ترقی اور فروغ میں ریاست بہاولپور کے کردار کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ تذکرہ بھی 18ویں صدی میں مولوی محمد اعظم اور منشی دولت رائے سے شروع ہوتا ہے اور صوفیہ اوج کے ساتھ ساتھ دہلی اور بہاولپور کے اولیاء کرام کے ربط و ضبط کو موضوع بناتا ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی کے بہاولپور کے نثر نگاروں کے نام اور ان کی نثری خدمات کا جائزہ بھی شاعری کے جائزے کی طرح تفصیل سے پیش کیا گیا ہے۔ نمایاں نثر نگاروں میں حافظ عبدالقدوس قدسی، مدیر صادق الاخبار، مرزا محمد اختر، بہادر شاہ ظفر کے پوتے، سید مراد شاہ، مصنف تاریخ مراد، مولوی شمس الدین سادات علوی، مصنف مختصر الوقا تاریخ، محسن سلیمانی، مطبوعہ 1851، نور کشور پریس لکھنؤ، خان بہادر منشی غلام نبی، مصنف تاریخ ججر، مرزا اشرف گورگانی، مصنف تاریخ، مصنف صادق التواریخ و ناول بن باسی رستم، مولوی محمد دین، مصنف صادق التواریخ، بالاشتراک مرزا ارشد گورگانی، دبیر الملک مولوی محمد عزیز الرحمان، مصنف دیوان فرید، صبح صادق، شعاع نور، ترجمہ چچنامہ وغیرہ۔ حاجی محمد عبدالسبحان، مصنف چہار یارہ رسول، تحفہ سبحانی، معراج نامہ، نور نامہ، حلیہ مبارک وغیرہ۔ منشی محمد انور فیروز، مصنف مشاہیر ریاست، میر ناصر علی، مصنف ریاست بہاولپور کا جغرافیہ، مولوی محمد حفیظ الرحمان حفیظ، مدیر رسالہ الحبیب و مصنف تمدن بہاولپور کی 2 مختصر تصویریں،
किताब में दीगर 34 कुतुब की तफसील मिलती है। डॉक्टर शुजा अहमद नामूस मुसन्नफ गिलगत और शनाज जुमा, अब्दुल हक शौक एडिटर सतलुज, अली अहमद रिफत मदीर रोदे सतलुज, महमूद अली फसूं मुरतब परेशान जलवे बाइश्तराक हयात तरीन, प्रोफेसर दिलशाद कलांचवी मुसन्नफ सराइकी और उसकी नस्र सराइकी जुबान की तारीख, सैयद नजीर अली शाह मुसन्नफ सादक नामा आयात गालिब वगैरह, हयात मेरठी मुदीर माहनामा सुखनवर मुसन्नफ नकूश रफ्तगा, मोहम्मद खालिद अख्तर मुसन्नफ चाकीवाड़ा में विसाल, नावल खोया हुआ उफक चचा अब्दुल बाकी, सैयद मसूद हसन शहाब देलवी मुसन्नफ भावलपुर में उर्दू, खित्ता पाक ऊज मुशाहिर भावलपुर, जमीला हाशमी मुसन्फा आतिश रफ्ता तलाश बहारा रोही दश्ते सोस वगैरह, अरमान उस्मानी मदीर नया दौर रहबर इंसाफ वगैरह, सुहेल अख्तर मुसन्नफ आंसू बने सितारे तरफा तमाशा, सैयद उनीस शाह जिलानी मुसन्नफ आदमी गनीमत है, आबद अमीक मुसन्नफ मगरबी तनकीद का मुताला अफलातून से इलियट तक, सदीक ताहिर मुसन्नफ वादी हाकड़ा और उसके आसार, सैयद जावेद अख्तर मुसन्नफ नावल एक शाखनुमा, जहर खुशी का अफसाने पलटती हुई आवाज ड्रामे, बुशरा रहमान मुसन्फा खूबसूरत नावल प्यासी, कलम कहानियां अफसाने लाजवाल, लगन नावल, सैयद कासिम जलाल मुसन्नफ हफीज चालिंद्री कुछ यादें कुछ बातें, अहमद गजाली मुसन्नफ चोलिस्तान सांदलबार वादी असूल से केसर, मोहम्मद सलीम अल मुसन्नफ सैयद इम्तियाज अली ताज शख्सियत व फन लबैद भावलपुरी, मोहम्मद असलम अदीब मुसन्नफ तहकीक की बुनियादें, डॉक्टर शफीक अहमद मुसन्नफ मौलाना गुलाम रसूल मेहर हयात और कारनामे, इकबाल और तुर्की शराब आंगे दरा, मुसर्रत कलांचवी शाहिद हसन रिजवी मदीर अल जुबैर जैसे अदीबों की खिदमत का तज़किरा किया गया है। तहम ये तज़किरा बहुत मुख्तसर है और मुझे अंदेशा है कि यह इख्तिसार आइंदा तहकीक करने वालों को एक इशारती फहरिस्त तो फराहम करेगा मगर किसी वाज़ा रहनुमाई से कासिर रहेगा। मुझे ये भी खौफ है कि फहरिस्त साजी को तहकीक में एक मॉडल या नमूने के तौर पर अख्तियार न कर लिया जाए। किताब में शोरा या नस्ल निगारों की खिदमत की तफसील को तज़किरा के अंदाज के बजाय अगर मुख्तलिफ असनाफ की तहकीक के साथ पेश किया जाता तो यकीनन किताब की अहमियत में मजीद इजाफा हो सकता था और ये एक एंथोलॉजी होने की फक्ति से बच रहती। ताहम ये नहीं भूलना चाहिए कि किताब बुनियादी तौर पर PhD का तहकीकी मुकाला है और इसे निगरान की मंशा के अलावा मौजू और मुरतब तहकीकी ज़ाब्तों के मुताबिक इसी तरह लिखा गया है कि ज़ुबानी और मकानी तरतीब और तसलसल बरकरार रह सके। वैसे भी शायरों और अदीबों की एक तवील फहरिस्त की मौजूदगी में मुकाले में तज़किरे का सा रंग पैदा हो जाना शायद नागुज़ीर भी था। इस एतबार से बहावलपुर का अदब के मुसन्नफ डॉक्टर नवाज काबिश मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने उर्दू की तरक्की और फ़रोग़ के लिए रियासत बहावलपुर की अदबी खिदमत, अदीबों और शायरों के कलाम और खुसूसन बहावलपुर में सहाफ़त की तारीख, अदबी इजहार की जुमला सूरतों को मौजू बनाया और ज़रूरी तफसीलात को पेश किया। ये कहना है प्रोफेसर डॉक्टर नजीब जमाल साहब का, साबिक डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, जो कि नवाज काबिश के मुकाले और उनके बारे में कह रहे थे। जबकि
प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान, चेयरमैन शोबा उर्दू, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, फरमाते हैं, डॉक्टर नवाज कावश मेरे लिए भावलपुर की अदबी, समाजी, सकाफती जिंदगी की एक भरपूर अलामत है। इनकी जेरे नजर किताब एक ऐसा आईना है जिसमें आप भावलपुर के माजी, हाल और मुस्तकबिल का अक्स तलाश कर सकते हैं। डॉक्टर नवाज कावश की शख्सियत में रोही जैसी वसअत और कुशादगी है, ये कहना है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान का। जबकि उर्दू, पंजाबी और सराइकी के बेमिसल शायर, अदीब, मुतरजम और रिसर्च स्कॉलर सलीम शहजाद का कहना है, डॉक्टर नवाज कावश का बुनियादी हवाला शायरी है। वो उर्दू के बहुत अच्छे शायर हैं। शायर जब तहकीकी काम सरंजाम देने का बेड़ा उठाता है तो वो अपनी तमाम तख्लीकी सलाहियतें सर्फ करके तहकीक के नए गोशे मुतारफ करवाता है। भावलपुर का अदब एक ऐसा दकीक काम था कि इस सफर के बहुत से राहलू इस मौजू पर भरपूर काम करने से कतराते रहे, जबकि ये मौजू बहुत ज्यादा तवज्जो और तहकीक का मुतकाजी था। मुझे नवाज कावश के इस नए हवाले से जहाँ बहुत ज्यादा हैरत हुई, वहाँ मैं इस मुसन्नत से भी दो चार हुआ हूँ कि उसने इस मौजू को एक मुस्तहद मुहक्कक की तरह निभाया है। इस किताब में अहद कदीम से अहद हाज़िर तक के तमाम मौज़ूआत पर सह हासिल बहस की गई है, जिसकी वजह से उसने न सिर्फ मौजूदा बल्कि नए आने वाले मुहक्किकीन के लिए भी तहकीक के नए दर वाह किए हैं। मुझे यकीन है कि भावलपुर का अदब एक मोतबर हवाला साबित होगा। ये कहना है सलीम शहजाद का, जो कि उर्दू, पंजाबी और सराइकी के बेमिसल शायर, अदीब, नावल निगार, मुतरजम और रिसर्च स्कॉलर है। भावलपुर के अदब का मुहाकमा प्रोफेसर डॉक्टर नवाज कावश कुछ इस तरह से करते हैं। कहते हैं, भावलपुर तारीखी, तहजीबी और सकाफती एतबार से अपना एक तशख़्ख़ुस रखता है। सरस्वती के मुक़द्दस दरिया की वजह से इस इलाके का वेदों में कई जगह जिक्र आया है। गनवेरी वाला का मुकाम तारीख का गुमगुश्ता बाब है, जो बहावलपुर के रेगजान में आज भी शानदार माजी का गवाह है। पतन मनारा, सुई विहार और ऐसे कई दूसरे मराकज बहावलपुर के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी अजमत का मुंह बोलता सबूत है। मुसलमानों ने सिंध के रास्ते मुल्तान तक फतूहात की तो ऊंच एक ऐसा मुकाम बन गया जहां औलियाए कराम ने रुश्द हदायत के सिलसिले जारी किए। ऊंच शरीफ अहले दिल के लिए फ्यूज व बरकत का मंबा बन गया और अहले इल्म ऊंच की तरफ खींचे चले गए। यहाँ मदरसों का जाल सा बिछ गया और तश निगाने इल्म अपनी प्यास बुझाने लगे। फारसी की बाज अहम किताबें तसनीफ और तालीफ की गई। दफाई एतबार से जा बजा किले तामीर कराए गए। नामवर सयाहों ने इस इलाके की बार बार सियाहत की और बैरूनी हमलावर सराय चोलिस्तान को अबूर करके जनूबी एशिया के दूसरे मराकज की तरफ पेशकदमी करते रहे। तारीख का अमल सदियों तक जारी रहा। बहावलपुर की अहमियत और अफादियत वक्त के साथ साथ बढ़ती गई और ये खिता बगदादल जदीद बन गया। अब्बासी नवाबों के आने से वादी हागड़ा की गुमशुदा तारीख एक बार फिर ताबनाक हो गई और सहरा आबाद होने लगे। बुलंदोबाला ईमान तामीर होने लगे। नए जमाने में ज़राए बढ़ने से फासले सिमटते गए। यहाँ उर्दू शायरी ने गनान की सूरत में इस्माइली बुजुर्गों के यहाँ पाँव पाँव चलना शुरू किया। अब्बासी हुक्मरानों के अहद में
جنوبی ایشیا کے دوسرے مراکز سے بعض اہل علم نے بہاولپور کی طرف نقل مکانی کی۔ ان کے یہاں آنے سے اردو زبان کو فروغ ملا اور نظم و نثر کی آبیاری ہونے لگی۔ 19ویں صدی کے اوائل میں بہاولپور کی طرف سکھوں کی فوجیں بڑھیں تو نوابین بہاولپور کو انگریزوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا پڑا۔ اس سے یہاں انگریزی عمل و دخل شروع ہو گیا۔ واضح رہے پنجاب کی 36 ذیلی ریاستوں میں ریاست بہاولپور اور ریاست کشمیر بھی شامل تھی۔ بعد میں انگریزی عہد اقتدار میں اردو زبان و ادب کو فروغ ملا۔ دفتری زبان فارسی کی جگہ اردو ہوئی۔ سرکاری اخبار صادق الاخبار اردو زبان میں شائع ہونے لگا۔ اس اخبار میں شعر و ادب کو بھی جگہ ملنے لگی۔ صادق الاخبار کے مدیران نے اس کی اشاعت کو بڑھانے اور زبان و ادب کی خدمت کرنے کے لیے اس میں نت نئے اضافے کیے، طرح طرح کے دلچسپی کے سامان پیدا کیے، جنہوں نے اس اخبار کی حیثیت متعین کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مولوی محمد اعظم، مخدوم شمس الدین گیلانی اور منشی نصیر الدین نے یہاں اردو شاعری کی ابتدا کی۔ طبی موضوعات کو نظم میں پیش کرنا بہاولپور میں دلچسپ تجربہ تھا۔ اسے حکیم خواجہ امین الدین نے اپنے طور پر اظہار کا وسیلہ بنایا۔ اس طرح مولوی عزیز الدین ساز نے شعرا آفاق قصیدہ بردہ کا اردو اور سرائکی میں ترجمہ کر کے نظم الوارا کے نام سے پیش کیا۔ اسی دور میں نعتیہ اور مناجاتی شاعری کو عروج حاصل تھا۔ شاعروں نے مذہبی شاعری کے روایت کو آگے بڑھایا۔ اردو شاعری میں بہاولپور کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ 19ویں صدی عیسوی کے اواخر میں قاضی محمد عارف نے منظوم سفر نامہ تخلیق کیا، جس میں زبان و بیان کی لطافت کے ساتھ ساتھ دوسرے فنی لوازمات بھی پائے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں سرائکی زبان کے معروف شاعر خواجہ غلام فرید نے شاعری کی۔ انہوں نے اردو میں بھی شاعری کی، مگر ان کی اردو شاعری ان کی سرائکی شاعری کے ہم پلہ نہیں، اس لیے وہ اردو شاعری میں اس مقام پر نظر نہیں آتے جس طرح وہ سرائکی شاعری میں یکتا ہے۔ 19ویں صدی میں دہلی، میرٹھ، سہارنپور اور اس طرح کے دوسرے علاقوں سے شاعر، ادیب، دستکار اور ہنرمند بہاولپور کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہاں نوابین بہاولپور نے ان کی قدر کی اور ان کی صلاحیتوں کو ریاستی امور میں استعمال کیا۔ ان مختلف علاقوں سے آنے والے اہل علم کی وجہ سے بہاولپور میں ایک معیاری اردو زبان نے تشکیل پائی اور شعر و ادب کو فروغ حاصل ہوا۔ ان عالموں میں عبدالقدوس قدسی، مولوی وحید الدین سلیم پانی پتی اور شیخ غلام نبی جیسے شاعر اور ادیب شامل تھے۔ قصائد کے لیے پرشکو زبان کی ضرورت ہوتی ہے۔ نفیس اور اعلیٰ خیالات کو قصائد میں پیش کیا جاتا ہے۔ بہاولپور کے بیشتر شاعروں نے قصائد لکھے، مگر ان کے قصائد ان اعلیٰ معیارات پر پورے نہیں اترتے جن کا شعری ادب کے مروجہ اصول تقاضا کرتے ہیں۔ البتہ 19ویں صدی میں قصائد کی صنف کو زندہ رکھنے میں بہاولپور کے شعراء نے اپنا کردار ضرور ادا کیا۔ قصائد کے علاوہ قطع، رباعی، نظم، غزل اور شعریں بھی لکھے گئے، جن میں شاعروں نے اپنے اپنے انداز سے طبع آزمائی کی۔ محسن خان پوری اور میر ناصر علی نے بہاولپور میں ریختھی کی صنف کو زندہ رکھا۔ ان کی ریختھی میں شوقیت، سطحیت اور عامیانہ زبان نہیں، بلکہ خواتین کی شائستہ اور مہذب زبان میں ریختھی کہی گئی ہے، جو انہیں اردو ادب کی ریختھی کو شعراء میں ایک بلند مقام عطا کرتی ہے۔ منشی محمد انوار فروز نے انگریزی زبان کے معروف شاعر وورڈزورتھ کی ایک نظم کا ترجمہ کیا، جبکہ مولوی عزیز الرحمان اور مولوی حفیظ الرحمان نے
جدید افکار کے ساتھ ساتھ روایتی طرز احساس کو بھی اپنی شاعری میں زندہ رکھا۔ مرزا محمد اشرف گورگانی نے دہلی کی معیاری زبان سے یہاں اردو شاعری کے حسن میں اضافہ کیا۔ اس طرح اردو شاعری کے قدیم نقش و نگار مختلف موضوعات کے رنگوں سے سجے ہیں۔ روایتی موضوعات کے علاوہ زندگی کے نشیب و فراز، نفسیاتی تجزیے، باہر کی دنیا میں رونما ہونے والے واقعات نئی علامتوں اور اشتہاروں کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں۔ غزل کی لطیف اور گداز زبان میں تجربے کیے گئے اور زبان کی گرفت میں آنے والے لہجے شعروں میں ڈھال دیے گئے۔ غزل گو شاعروں نے زندگی کی سچائیوں کو لفظوں کا حسن عطا کر کے شاعری کو عام زندگی کے قریب کر دیا۔ جدید شاعری کے اس دور میں احمد ندیم قاسمی، شہاب دہلوی، ظہور نظر، نقوی احمد پوری، سید آل احمد آفتاب و مہتاب بن کر چمکے۔ انہوں نے اپنی شاعری سے اس زمانے کو متاثر کیا۔ ان شعراء کے ہاں وقت کے بدلتے ہوئے تقاضے، نئے لب و لہجے اور نئے تلازمات ملتے ہیں۔ ان شاعروں نے غزل میں نئے امیجز تخلیق کیے اور معروضی حالات کو گویائی عطا کی۔ نظم گوئی قدرے مشکل صنف ہے۔ اس میں کسی ایک موضوع پر مسلسل اشعار لکھے جاتے ہیں۔ بہاولپور میں 20ویں صدی کے وسط میں جو نظمیں لکھی گئیں ان میں امنگ اور ماضی سے تعلق کا اظہار ملتا ہے۔ مختلف تحریکوں اور سیاسی تبدیلیوں کو شاعروں نے نظموں میں پیش کیا ہے۔ خلیق ملتانی کی مزاحیہ شاعری میں کیفیت، تاثر اور منظر نگاری ملتی ہے، جبکہ سنجیدہ موضوعات پر کہی ہوئی ان کی نظموں میں جذباتی شدت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ آزاد نظموں میں تخیل کے نئے پن نئے اسلوب سے روشناس کیا۔ نئے عہد میں لکھی جانے والی آزاد نظموں میں وقت کے دھارے میں بہنے والے خواب اور نئی بشارتیں ملتی ہیں۔ آزاد نظم کہنے والوں میں علی احمد رفت، ظہور نظر، سید آل احمد منفرد اسلوب کے شاعر ہیں، جنہوں نے نئے موضوعات کو جگہ دی اور شاعری کو پرکشش بنایا۔ مرثیہ نگاری میں آغا اسکندر مہدی اہم مرثیہ گو کے طور پر ابھرے۔ انہوں نے مرثیہ نگاری کے بنیادی تقاضوں کو ملحوظ رکھا۔ ان کے باعث مرثیوں کو تشبیب انہیں میر انیس کی ہم پلہ بنا دیتی ہے۔ انہوں نے سراپا نگاری، رزم نگاری، بیان اور دعائیہ حصوں کو خوبی سے بیان کیا ہے۔ گلدار احمد نادم صابری نے مرثیے میں بہت شہرت پائی۔ انہوں نے صرف میں نیا تجربہ کیا۔ وہ مرثیے کے علمی فنی محاسن تک تو نہ پہنچ سکے، البتہ انہوں نے مرثیے کو ایک نیا طرز احساس ضرور دیا۔ موجودہ زمانے میں قطع، رباعی، سلام، منقبت اور پابند نظمیں بھی کہی گئیں، جس میں شعراء نے اپنے طور پر کوئی بڑا تجربہ پیش نہیں کیا، البتہ انہوں نے اپنی شاعری سے اس زمانے کی ترجمانی کی اور اردو شاعری کے روات کو آگے بڑھایا۔ اس دور کے نئے شاعروں میں سہیل اختر، عابد عمیق، قاسم جلال، منور جمیل، ذیشان اطہر، طاہر محمود اور نوشی گیلانی نے نئے لب و لہجہ میں شاعری کی۔ ان میں بعض شاعروں کو ملکی سطح پر پذیرائی ملی ہے۔ اس دور میں مشاعروں کو رواج ملا۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن پر بہاولپور کے شاعروں کو نمائندگی ملی اور تقریبات میں بہاولپور کے شاعروں کی صلاحیتوں کو تسلیم کیا گیا۔ بہاولپور میں اردو نثر کا آغاز 18ویں صدی عیسوی میں ملتا ہے، جب مولوی محمد اعظم اور دولت رائے فارسی کے ساتھ اردو کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ 19ویں صدی میں سید مراد شاہ، محمد اشرف گورگانی اور مولوی محمد عین تاریخ نگاری میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان نثر نگاروں کی تحریریں دقیق اور مشکل ہیں،
جبکہ 20ویں صدی عیسوی میں تخلیق ہونے والی نثر موضوعات اور اصناف کے اعتبار سے اپنے عہد کو متاثر کرتی ہیں۔ اس دور میں تاریخ، تذکرے، تراجم، مضامین، ناول، افسانے اور دیگر اصناف تخلیق کی گئیں۔ خاص طور پر عزیز الرحمن عزیز اور حفیظ الرحمن نے بہت سی کتابیں شائع کی۔ ڈاکٹر شجاع احمد ناموس، عبدالحمید ارشد اور عبدالحق شوق کی نثر میں عہد جدید کے فنی لوازمات کا اہتمام ملتا ہے۔ حیات میرٹھی اور نذیر علی شاہ صحافتی نثر کے ساتھ علمی نثر لکھنے کا ڈول ڈالتے ہیں۔ خاص طور پر حیات میرٹھی کا تذکرہ بہاولپور کا شعری ادب اس سلسلے کی مثال ہے، جس میں انہوں نے سادہ انداز سے بہاولپور کے شاعروں کے حالات زندگی لکھے اور ان کی شاعری کا انتخاب مرتب کیا۔ محمد خالد اختر، جمیلہ ہاشمی اور بشریٰ رحمان ناول نگار، افسانہ نگار اور کالم نویس کی حیثیت سے اردو نثر میں معتبر نام ہیں۔ بشریٰ رحمان کے کئی ناول اور افسانوی مجموعے اس وقت اردو نثر کا بیش بہا سرمایہ ہیں اور اردو نثر میں بہاولپور کا طرح امتیاز ہے۔ انہوں نے ناول، افسانے، مزاحیہ تحریریں اور مختلف موضوعات پر ہلکے پھلکے مضامین لکھے۔ ان نثر نگاروں کا اسلوب انتہائی جاندار اور اثر انگیز ہے۔ ان کی تصانیف کو ملک بھر کے علمی و ادبی حلقوں میں پذیرائی ملی۔ نئے لکھنے والوں میں سید جاوید اختر بحیثیت افسانہ نگار اور جمیل اختر نے اس عہد میں افسانوں کے علاوہ افسانچے بھی تخلیق کیے جو اپنا ایک تاثر اور کیفیت رکھتے ہیں۔ احمد غزالی نے بہاولپور کے ثقافتی اور تمدنی حالات کو اپنی تحریروں میں پیش کیا۔ اس طرح ڈاکٹر محمد سلیم ملک نے سادہ اور آسان اسلوب میں اردو انشائیے لکھے جو شہری زندگی کے کئی گوشے منکشف کرتے ہیں اور اپنے انشائیوں میں روزمرہ زندگی کی عام مصروفیات کے ساتھ انسانی کمزوریوں اور کجرویوں کو شگفتگی سے پیش کرتے ہیں۔ علمی اور تحقیقی میدان میں شفیق احمد نے آسان زبان میں نثر لکھی۔ اس دور میں افسانوی، علمی اور تحقیقی نثر آگے بڑھ رہی ہے۔ اردو نثر کے موضوعات میں وسعت پیدا ہو رہی ہے اور بیشتر اصناف نثر کو بہاولپور کے تخلیقات وسیلہ اظہار بنا رہے ہیں۔ زبان و ادب کی توسیع میں صحافت کا ہمیشہ اہم کردار رہا ہے۔ بہاولپور میں اردو صحافت کا آغاز 19ویں صدی میں صادق الاخبار کے اشاعت سے ہوا، جو بنیادی طور پر سرکاری اخبار تھا۔ اس اخبار کے اجرا میں کیپٹن منچن کی کوششوں کو دخل حاصل تھا، جو بہاولپور میں کونسل آف ریجنسی کے عہد میں سپرنٹینڈنٹ کے عہدے پر فائز تھے۔ اس اخبار کے مدیروں نے اس کے صفحات شعر و ادب کے لیے بھی مختص کیے۔ خاص طور پر عبدالقدوس قدسی کی ادارت میں اخبار نے ادب کی آبیاری میں اہم کردار ادا کیا۔ صادق الاخبار نے اپنی 90 سالہ تاریخ میں بہاولپور میں صحافت کو فروغ دیا اور قاری سے اپنا رشتہ برقرار رکھا۔ صادق ایجرٹن کالج بہاولپور کا علمی ادبی مجلہ نخلستان ادب 1923 کو سہ ماہی کے طور پر شائع ہونا شروع ہوا، جس میں کالج کے اساتذہ اور طلباء کی نگارشات شامل ہوتی تھی۔ بہاولپور میں شعر و ادب کی ترویج میں اس مجلے نے تاریخ ساز کردار ادا کیا ہے۔ اس مجلے میں اشرف گورگانی، احمد ندیم قاسمی، شجاع احمد ناموس، محمد خالد اختر اور دوسرے اہم شاعروں اور ادیبوں کی تخلیقات شائع ہوتی رہیں۔ بہاولپور میں پہلا ادبی پرچہ لالہ صحرا صادق آباد کے قصبے سنجر پور سے سید مبارک شاہ نے جاری کیا، جس کے مدیر روش صدیقی تھے۔ اس پرچے میں ممتاز اہل قلم کی تخلیقات شامل کی گئی۔ اس کے بعد ماہنامہ محقق رود ستلج، ماہنامہ اصلاح، العزیز، سخنور اور ماہنامہ کارواں ایسے ادبی مجلے تھے جو بہاولپور کے تخلیق کاروں کو شائع کرتے رہے اور ادب کی آبیاری میں اپنا حصہ ادا کرتے رہے۔
دلشاد کلاچوی نے جگنو کے نام سے بچوں کے لیے اور بیگم عبدالحمید ارشد نے حمیت کے نام سے عورتوں کے لیے پرچے شائع کیے۔ بہاولپور میں مذکورہ جریدوں کے علاوہ 15 روزہ، 10 روزہ، 7 روزہ، 6 روزہ، 2 روزہ اور روزنامے اخبارات بھی کثیر تعداد میں شائع ہوئے، جو کبھی چھپتے اور کبھی بند ہوتے رہے۔ ان اخبارات اور رسائل کے ساتھ ساتھ کتابی سلسلے بھی جاری ہوئے، جن میں رحیم یارخان سے 6 ماہی جدید ادب، ادوار، ادب جہاں، عکاس، بہاولپور سے خاتون، دھڑکن، آگہی، شعور، سائبان، حروف، وجدان اور بہاول نگر سے خوشبو شامل تھے۔ بعض تعلیمی اداروں نے ہر سال طلباء اور اساتذہ کی نگارشات پر مبنی سالنامے شائع کیے، جن میں کبھی کبھار دوسرے علاقوں کے ممتاز لکھنے والوں کی نگارشات بھی شامل ہوتی تھی۔ بہاولپور کے 6 ماہی مجلوں میں الزبیر معیاری پرچہ ہے، جس کے کئی یادگار نمبر شائع ہو چکے ہیں۔ اس پرچے میں علمی، تخلیقی اور ادبی فن پارے شامل کیے جاتے ہیں۔ الزبیر میں ممتاز اہل قلم حضرات کی تخلیقات شائع ہوتی ہیں۔ بہاولپور کی صحافت کی تاریخ میں عزیز الرحمان، حفیظ الرحمان، شجاع احمد ناموس، محی الدین شان، شہاب دہلوی، سید آل احمد اور علی احمد رفت کے نام ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، جنہوں نے ادبی جرائد جاری کر کے معیاری ادب کو شائع کیا اور اپنے جرائد کی ملک بھر میں ترسیل کی۔ اس طرح ملک محمد حیات، ولی اللہ احد، حیات ترین، گلدار نسیم اور ظہور احمد راجپوت نے صحافتی زندگی کو متحرک رکھا اور اپنے اخبارات کی پالیسی کے مطابق صحافتی تاریخ رقم کی۔ اردو زبان کو ریاست بہاولپور میں سرکاری زبان کی حیثیت حاصل رہی۔ یہاں خط و کتابت اردو میں ہوتی۔ صادق الاخبار، صادق الانوار پریس سے اردو کتب کی اشاعت کا اہتمام کیا گیا۔ اشاعتی اداروں نے نجی طور پر زبان و ادب کے پھیلاؤ میں حصہ لیا۔ خاص طور پر یہ سلسلہ عزیزیہ اور عزیز المطالعہ پریس سے کثیر تعداد میں کتابیں شائع کی گئی۔ ان اداروں کو عزیز الرحمان اور حفیظ الرحمان جیسے اہل علم کی سرپرستی حاصل تھی۔ اردو اکیڈمی نے علمی، تحقیقی اور ادبی موضوعات پر کئی کتابیں شائع کی۔ چھوٹے چھوٹے کئی اور ادارے بھی سرگرم عمل رہے، جنہوں نے علم و ادب کی آبیاری کی۔ تعلیمی ادارے بھی ادب کی فضا کو پروان چڑھاتے رہے اور اپنا تابندہ روایات سے علمی و ادبی خدمات انجام دیتے رہے۔ بہاولپور میں SC کالج بہاولپور کی تاریخ ایک صدی پر محیط ہے، جہاں اردو ادب کے محسنین وقتاً فوقتاً بحیثیت استاد اور طالب علم آتے رہے۔ ان میں پروفیسر وحید الدین سلیم پانی پتی، اشرف گورگانی، محمد دین، پروفیسر عبدالحمید، شجاع احمد ناموس اور طالب علموں میں احمد ندیم قاسمی، محمد خالد اختر، شفیق الرحمان اور منیر نیازی قابل ذکر ہیں۔ ذرائع ابلاغ ادب کی ترویج میں نمایاں کام کرتے ہیں۔ بہاولپور میں آرٹ کونسل پاکستان، نیشنل سینٹر اور ریڈیو پاکستان اس سلسلے میں پیش ہیں۔ ریڈیو پاکستان بہاولپور نے ادبی پروگرام نشر کر کے بہاولپور کے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں لکھنے کی طرف مائل کیا۔ ادبی انجمنوں نے زبان و ادب کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ گزشتہ صدی میں بہاولپور میں ادبی انجمنوں کی داغ بیٹھ پڑی اور اس تاریخی تسلسل میں بزم حمیدیہ، لٹریری لیگ، صادق آرٹ سرکل، اردو مجلس، اردو قلم قبیلہ، چولستان فورم نے مشاعرے، کانفرنسیں، شامیں اور کتابوں کی رونمائی کی تقریبات منعقد کر کے بہاولپور میں ادب کی آبیاری کی۔ مشاعرے کی روایت نے اردو شاعری کو فروغ دیا۔ ان شاعروں میں علمی سطح کے ممتاز شعراء کو دعوت دی گئی اور ان مشاعروں میں پڑھے گئے کلام کو بعد ازاں کتابی صورت میں محفوظ کیا گیا۔ ان ممتاز شاعروں کے ساتھ ساتھ بہاولپور کے علاقائی شاعروں کو بھی ان مشاعروں میں شرکت کرنے کے
का मौका मिला, जिससे यहाँ शेर व अदब को फरोग मिला। बहावलपुर शेर व अदब में एक खास हैसियत का हामिल है। इस इलाके में उर्दू ज़बान की नश्व व नमा में हुकूमती सरपरस्ती के साथ साथ निजी अवामल भी कार फरमा रहे, जिनकी वजह से यहाँ नज़्म व नस्ल के मोतबर तख्लीक़कार पैदा हुए, जो उर्दू अदब का सरमाया है, और ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। ये कहना है प्रोफेसर डॉक्टर नवाज काविश का। नाजरीन, पार्ट 2 में हमने जाना प्रोफेसर डॉक्टर नवाज काविश और उनकी तहकीक के हवाले से, और पार्ट 3 में हम जायजा लेंगे नवाज काविश की दिल को छू लेने वाली, मोह लेने वाली शायरी का, जो इस तरह से दिलों को असीर करती है, रिहाई की ख्वाहिश नहीं रहती। हमारे साथ रहें। राब्ते के लिए फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 034042082220, जबकि पाकिस्तान का कंट्री कोड है 92। ख्याल रखें अपना भी, दूसरों का भी। खुश रहें, खुश रखें, जिए और जीने दें। जिंदगी ने वफा की तो फिर मिलेंगे। रब राखा।